हाँ जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा वल मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाद हम्द व सना रब्बे काबा की और आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पे करोड़ों लाखों अरबों हजारों सैकड़ों दरूद उनकी आल पे, उनके अहले बैत पे, उनके असहाब पे। हमारा प्रोग्राम डॉक्टर प्रोफेसर अलामा हफीजुर रहमान बगदादी चेयरमैन अदारा फैज़ानुल कुरान लाहौर के साथ दीनी रूहानी महफिल है वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर प्रोग्राम सच में मिर्ज़ा शफीक के साथ। हमारा कल का जो प्रोग्राम था उसमें क्योंकि टाइम की वो एक लिमिट सी होती है, उसकी वजह से हमारी दूसरी किस्त जो दूसरा से प्रोग्राम वो जो हिस्सा है वो आज डॉक्टर साहब के साथ बात होगी। डॉक्टर साहब ने कल मुख्तलिफ मंतिक से भी बातें बताई, जिसमें यह है कि अगर एक काम हो रहा है अच्छा, वो बाइस बरकत है तो उसको करें। अगर वो अच्छा काम है, दीन की तरफ रगबत देता है, करें, उसमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। कुछ अहबाब कहते हैं जी कोई हमें हुक्म बताएं, दलील बताएं, हुक्म क्या भाई, हुक्म जी कहाँ पे। अब बात यह है कि आज से 1442 साल पहले जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो मुख्तलिफ रवायात में भी है, हदीस में भी है कि मंडे वर जो सोमवार का दिन होता है वो बड़ा एक अहमियत बताते थे। अब वो हस्ती जो थी वो ये तो नहीं कहती भाई मेरी पैदाइश हुई थी और अब तुम लोग परहेज पे करो, ये तो एक खुदनुमाई होती, और वो तो सादगी का पैगाम थे। इसलिए हमने अब आगे देखना है कि उनकी ये ईद मिलादुन नबी मनाने से दीन में कितनी वुस्तें आई हैं। अब कई अहबाब हैं वो कुछ कहेंगे जब से यूरोप में, लातीन अमेरिका में, बरतानिया में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, मशरक़ वुस्ता में, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को छोड़ दें, लिबनान को छोड़ दें, सूरिया शाम को छोड़ दें, इराक को छोड़ दें, अब तो अफ्रीका के बड़े छोटे छोटे मुल्कों जहाँ पे मुसलमान थोड़े वहाँ पे भी ईद मिलाद नबी मनाई जाती है। तो मकसद ये हुआ कि ये मंतक नहीं, ये दलील ये है कि जब आप कोई अच्छा काम करें तो उसका फायदा होता है। फायदा ये हुआ कि दीन फैला, दीन पे लोगों में मजीद लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ रागब हुए। हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने आपका ये 3-4 मिनट ले लिए तो मुझे माफ करना। जरूरी ये था कि कल मुझे कोई पैगाम आया था कि जी वो डॉक्टर साहब ने तो आपको ऐसे ही मंतक बता दी है, उसमें कोई दलील नहीं थी, कोई हुक्म नहीं था, कोई हदीस नहीं थी, कोई कुरान का हुक्म नहीं था। तो उसको फिर मैंने कुछ थोड़ा मुतमईन किया अपनी तरफ से, इंशाल्लाह मुतमईन हुआ बंदा। तो मैंने कहा जी हुक्म तो बड़ी जगह है जहाँ पे हुक्म बड़ी चीज़ों के कोई नहीं है, लेकिन वो हम काम करते हैं और वो करने के लिए बाइस सवाब भी है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अभी रमज़ान का कहा रोज़ा रखो, तो ये तो नहीं कहा कि आप शाम को खजूर के साथ रोज़ा कर खाएं या सुबह आपने चावल खाने या रोटी खानी है, खाना तो आपने कुछ है तब रोज़ा रखें। तो ये तो नहीं सर जी रोज़ा रखो, रोज़ा रखने का मकसद है खामोश फिर खाओ। खाना क्या है भाई, ये तो हुक्म नहीं आया ना कि खाना क्या है। उस वक्त कोई जौ की रोटी थी, आज गंदम की रोटी है, तो उनको मैंने किया। तो चले आप चले अपने आप तो आतर शुरू करें अपना कल से जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इमामी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व औलियाई सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکا لنا۔ محترم شفیق صاحب اور ہمارے تمام سامعین اور دیکھنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور بہت خوبصورت آپ نے ابتدائیہ الفاظ میں جو کچھ بیان کیا ہے، جیسا کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں کہ روزہ رکھنا مقصود ہے اور روزہ کھولنا مقصود ہے، لیکن یہ انواع و اقسام کے طرح طرح کے کھانے آج کھائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ثابت کرے تو یہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ثابت ہوگا نہ صحابہ سے ثابت ہوگا، لیکن ہم کھا رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم درود پاک کے متعلق گفتگو کریں گے، اس لیے میری پوری کنسنٹریشن اسی طرف ہے، لیکن میں تھوڑا سا پھر پیچھے کل کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک بات میں درمیان میں پھر شامل کروں گا۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یوم الاثنین یعنی پیر کے دن پیدا ہوا، اس لیے میں پیر کا دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ پیدا ہوا میں روزہ رکھتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 12 ثابت نہیں، تو پیر کہاں سے نکال لیا انہوں نے؟ پیر بھی تو آخر پیر لکھا ہے، سوموار لکھا ہے، یوم الاثنین لکھا ہے، منڈے لکھا ہے، تو یہ کیسے نکل آیا؟ اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں شارٹ کٹ حالات میں بیان کرنے کے لیے کہا کہ جو لوگ میں اگر ڈیٹ میں ریفرنس دیتا تو انہیں کہنا یہ ریفرنس نہیں صحیح، کیونکہ اہل تشیع کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، تو وہ تو 12 کے قائل ہی نہیں۔ اہل حدیثوں کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، وہ بھی نہیں قائل۔ تو میں تو ان چکروں میں ہی رہوں گا نا۔ تو میری جو قوم ہے اور میری جو برادری ہے، میری جو کمیونٹی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کو، اور آپ ہمیں کن چکروں میں ڈال رہی ہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور یہ جو مینڈک ہے نا، یہ شروع ہو جاتے ہیں فصلی مینڈک، اور یہ کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال سو اینڈ سو اس بارے میں میری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے احباب محتاط رویہ اختیار کریں، احتیاط کا رویہ اختیار کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم اس ہستی کا ڈے منا رہے ہیں جو ہستی اس کائنات کا مرکز ہے، محور ہے، ایمان کے لیے وہ حجت ہیں۔ اگر ان کے اوپر ایمان نہیں، ہمارا ایمان نہیں، ہمارا دین نہیں، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں۔ اب آئیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے صلاۃ پڑھنے سے، ملائکہ تو پڑھیں گے، اللہ پاک ہے کیونکہ وہ تو خالق ہے، لیکن وہ کہتا ہے علی النبی، نبی پر پڑھتا ہے۔ اور نبی کون سا؟ یہ بھی تخصیص ہے۔ قرآن کے اندر جس نبی کا تذکرہ ہے وہ نبی وہی ہے جو مخاطب ہے، یصلون علی، کیونکہ اگلا جو جملہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ پڑھا کرو اور متواتر مسلسل سلام پڑھا کرو۔ مرزا صاحب آپ حیران ہوں گے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کروں گا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ، خود نہیں پڑھتا۔ اللہ نے حکم دیا وآتوا الزکوٰۃ، خود نہیں دیتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ حج کرو، خود نہیں حج کرتا۔ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، خود نہیں رکھتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ حکم درجہ فرض کا ہے اور اس فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حکم دیا گیا نماز پڑھو، لیکن حکم جب دیا گیا تو خود وہ عمل نہیں کرتا۔ حکم دیا گیا روزہ رکھو، خود نہیں رکھتا، لیکن وہ سارے احکامات ہم کرنے کے پابند ہیں۔ اس پوری عبادات کے نچوڑ میں واحد عبادت ہے یہ درود شریف، جس کے بارے میں فرمایا اے ایمان والو صلاۃ پڑھو، لیکن کہا میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک ملائکہ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔
اگر میں اس کو ایک وجدانی کیفیت میں چلا جاؤں، میڈیٹیشن کرتے ہوئے کہ یکسوئی کے ساتھ ایک وجد میں پیش کروں آپ کو کہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات بیٹھی ہے اور ملائکہ کی جماعت بیٹھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ اگر کوئی مجلس منعقد کی ہے تو وہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، وہ ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے، اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کر خود خدا فرما رہا ہے کہ اس نبی کے اوپر صلوات پڑھو، اب رحمت نازل کرو. اب اللہ کا صلوات پڑھنا یہ تو خدا ہی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. جیسا کہ کسی شاعر کا یہ شعر ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو صلوات و سلام. اب آئیے دوسرا پہلو، نماز ہم پڑھیں گے گھر میں ثواب، مسجد میں پڑھیں گے ثواب بڑھ جاتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، بیت المقدس میں پڑھیں گے ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، مسجد نبوی پڑھیں گے ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، اور مسجد حرام مکہ میں پڑھیں گے ثواب مزید بڑھ جاتا ہے. اب آئیے زکوٰۃ ہم دیں گے ہمارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. روزہ ہم رکھیں گے، فرمایا تم روزہ رکھو گے تو روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. تم نے روزہ میرے لیے رکھا، میں اس کی خود تمہیں جزا دوں گا. روزے کا بھی اجر بے شمار اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ہر چیز، حج کر کے آؤ گے، عمرہ کر کے آؤ گے، تم ایسے ہو جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو. آپ حیران ہوں گے، ہر چیز کا اجر بیان کیا ہے، اور اجر کا ایک پہلو ہے. روزہ رکھا ثواب، نہیں رکھا گناہ. نماز پڑھی ثواب، نہیں پڑھی گناہ. حج کیا ثواب، نہیں کیا گناہ. زکوٰۃ دی ثواب، نہیں دیا گناہ. یعنی اگر کر رہے ہیں تو نامہ اعمال بڑھ رہا ہے، اگر نہیں کر رہے تو نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، گناہ گار کہلائے گا. آئیے درود شریف کی طرف، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں اس سے پہلے یہ ذکر کر دوں، نماز صبح کی 4 رکعتیں، ظہر کی 12 رکعتیں، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17، جمعے کی 14 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، تب آپ کو جزا ملے گی. نہیں پڑھنی کوئی جزا نہیں ملے گی. حج ہے طواف کرنا، صفا مروہ دوڑنا، مینا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، تب جا اتنی مشقت والی عبادت، اجر تب ملے گا. زکوٰۃ پیسوں میں سے 2.5% نکالنا، تب اجر ملے گا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اجر کے لیے یعنی جو چیز مآخذ دیا جا رہا ہے وہ بڑا طاقتور ہے. سارا دن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تب اجر ملے گا. اب آئیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں اگر تم میرے نبی پر 1 مرتبہ صلوات پڑھتے ہو، 1 مرتبہ، آپ حیران ہوں گے. آپ نے صرف اتنا کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، آپ نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، آپ نے کہہ دیا صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. 1 دفعہ 10 یعنی دائیں فرشتے جو ہیں وہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور بائیں فرشتے، بائیں والے فرشتے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی ایک عبادت ایسی نہیں ہے جو ایٹ دا ٹائم آپ کو ڈائریکٹ چیک مل جائے، ایٹ دا ٹائم چیک مل جائے، سوائے درود شریف کی عبادت کی. جب 2 فرشتے کرامن کاتبین رائٹ والے 1 دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، لیفٹ والے 1 دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میری طرف سے بھی کچھ لکھو. 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، ادھر نیکی ادھر گناہ، دونوں کو اپنا مقام دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے میں 10 درجے 1 2 3 4 5 6 7 یعنی ایک سیڑھی کو لے لے 10 سیڑھیوں پر پہنچ جاتا ہے اگر وہ 1 دفعہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. اور اگر کسی کا معمول ہو اور صبح و شام معمول ہو تو اس کا اجر بتائیے کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ سلام پڑھا جاتا ہے جواب کے لیے، اور سلام پڑھا جاتا ہے جواب کے لیے، اور صلات پڑھا جاتا ہے اجر کے لیے. تو سلام جواب آتا ہے، ہاں میرے بندے، ہاں میرے امتی. یہ فرشتے جب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا نواسا، فلاں کا پوتا آپ کی بارگاہ میں صلات پڑھتا ہے، اور وہ صلات اس کا پھر جواب آتا ہے.
کہ میرا بھی اسلام اس کو پہنچایا جائے. اور میرا جو ایمان ہے، میرا تو ایمان اس سے ہٹ کر ہے. میں کہتا ہوں میرے آقا ہر جگہ سے سنتے ہیں، محبت سے جو بھی پڑھتا ہے، ادب سے جو بھی پڑھتا ہے، ایقان اور وجدان سے جو بھی پڑھتا ہے، جس مرضی خطے میں موجود ہو، کیونکہ جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت موجود ہے وہاں رحمت للعالمین کی رحمت موجود ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رب نے وہی نام دیکھیں، اللہ رب العالمین، محمد رحمت للعالمین، جہاں پر اس کی ربوبیت خالقیت موجود ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت موجود ہے. اور اگر اس بات کو میں دوسرے اینگل سے کہہ دوں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اگر خالق ہے، مالک ہے ان بندوں کے اوپر، اس مخلوق کے اوپر، تو رحمت مصطفیٰ کے صدقے ان کے اوپر کرم کر رہا ہے. ورنہ جو کچھ آج ہمارے اعمال ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے درود پاک جو ہے یہ وہ عبادت ہے جو باقی عبادتوں کو بھی تار دیتی ہے، باقی عبادتوں کو بھی اجر میں لے جاتی ہے، باقی باتوں کو بھی اس کو سپیڈ دے دیتی، پہیے لگ جاتے ہیں، اس کو ہوائی پہیے لگ جاتے ہیں. تو موجودہ دور میں اگر اجتماعی شکل میں ربیع الاول کے مہینے میں یا ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں یا پورے مہینے میں یا اجتماعی جلسوں میں یا اجتماعی مجالس میں یا اجتماعی پروگرام کرتے ہوئے اگر وہ 100 بندہ ایک دفعہ ہی پڑھ لے درود شریف، اس کا اجر ہی ختم نہیں ہوتا. اور پھر دھوم مچ جاتی ہے، جس طرح سوشل میڈیا ہے، دھوم مچ جاتی ہے. پوچھتے ہوتے ہوں گے یار غیر مسلم کہ یہ یا رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں بھائی، یہ کس کے بارے میں؟ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سوچیں، پڑھیں، دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑا مفصل بیان دیا ہے. بات یہ ہے کہ میں پھر وہی آپ پہ آتا ہوں کہ عید میلاد النبی ہو یا ہم کوئی شب القدر کے پہ کریں، ٹھیک، قرآن پاک تواتر تفسیری جز میں آیا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یاسین سے مشابہت دی، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں مزمل کی چادر والا، کہیں چاند سے تشبیہ دے دی، کہیں کچھ. یہ سب باعث ببرکت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی سارے ایک جیسے، ہم سب نبیوں کا احترام کرتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. بات یہ ہے تربیت کی. پھر ہم درود بھی پڑھتے ہیں، ہم عید میلاد النبی جشن بھی مناتے ہیں، مسجدوں میں جا کے شبینہ بھی سنتے ہیں. رمضان المبارک میں ہم کمی کپڑے وہ باہر سے جو مرضی کریں، بغیر وضو کے بھی انشاءاللہ جاتے ہیں کہ ہم نام پتا ہو پڑوسی کو بندہ ادھر کھڑا ہے. یہ بات ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وضو کے بغیر لوگ جا رہے ہیں. بھائی وضو ہے، ہو گیا، ہمیں شک نہیں ہے. میرا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے علماء دین لوگوں کی اپنی چھوٹی سی جو تربیت ہے وہ کیوں نہیں کر سکے؟ میں آپ کی کل کی بات بتاتا ہوں، پرسوں کی. میں نے ایک یوٹیوب چینل تھا، اس پہ ایک صاحب تھے، بڑی داڑھی تھی ان کی، امامہ تھا ان کا ایسے بڑا اچھا سا، انہوں نے پرنا بھی رکھا ہوا تھا بڑا بہترین قسم کا ایسے کر کے. اور وہ جو اینکر نہیں ہوتے جو ٹی وی لے کے گھومتے ہیں، انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا. کہنے لگا بھائی بات سنو کہ یہ آپ کو سوال پوچھوں مولانا؟ پوچھو جی، دین کے بارے میں، مذہب کا. جی میں الحمدللہ جی. اچھا یہ بتائیں کہ غسل میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ اب اس نے کہا جی کہ 5. اب میں تو سن رہا تھا اس وقت، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے ابھی اس کے ساتھ. اس نے کہا جی صحیح پکی بات ہے. اس نے 5. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا استنجا کرنا اور پھر ہاتھ دھونا اور پھر ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں ڈالنا، ناک میں ڈالنا، اور اس کے بعد یعنی وہ پورے بتا رہی ہیں. اب ایک اور صاحب تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 7 ہیں تو لیکن 5 جو ہے وہ ضروری ہے اور 2 جو ہے وہ غیر ضروری ہے. 2 کون سے؟ انہوں نے کہا جی کہ پانی پاؤں پہ مارنا اور یہ مارنا ہے کر کے. آپ یقین کریں 20-25 لوگ تھے. ایک پھر شخص بوڑھے سے بندے آئے، انہوں نے کہا یہ 3 ہے. اچھا میں نے دیکھتا رہا، میں نے سنتا رہا. میں نے کہا یہ سب لوگ جو ہے نا یہ
ہر چیز جشن وشن کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں جو ایک لفظ لگ گیا نا سنی، کہ ہم سن کے مسلمان ہوئے ہیں، وہ سارا بیڑا ہی گرک کر دیا اس کا. کوئی سمجھنے کی بات نہیں کرتا. آپ کسی کو دین کی بات بتائیں کہ مولوی صاحب وقت ضائع کر رہے ہیں. اب دوسرے فرقے کے خلاف بولیں، کہیں گے جی کیا ہی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ کیا ہے جی، ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ انہوں نے دوسرے لوگوں، مطلب آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، یہ کس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ تربیت لوگوں کی کریں. دیکھیے مرزا صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے. دین کے 3 بہت بڑے ستون ہیں. ایک کا نام عبادات ہے، ایک کا نام اخلاقیات ہے، اور ایک کا نام معاملات ہے. آپ نے پروگرام کیا تھا اس ایک جی اگرچہ ہمارا ایک سٹیپ جو ہے وہ عبادات کی حد تک ہے، اخلاقیات اور معاملات میں ہم کافی سارے کمزور ہیں. بات اگر اس کو ہم لیں صحیح طریقے سے تو اس میں ہماری ریاست کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اگر ریاست اس کے اوپر قدم اٹھائے اور اس کی امپلیمنٹ اوپر سے کرے، نیچے سے نہیں، اوپر سے کرے، تو میں بڑی یقین اور ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا اظہار نہیں ہوگا. اگر آپ اس دعا کو یاد کریں جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل دونوں میں سے ایک کے لیے دعا کی کہ اے اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. بالکل ایسے ہی بات ہے. اور عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول ہوئی. اس کے ریزن کیا تھا؟ 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو عمر بن خطاب بااثر آدمی تھے، اس سوسائٹی کے اندر پاورفل آدمی تھے، دلیر آدمی تھے، طاقتور آدمی تھے. تو جو ہی انہوں نے اس وقت اسلام قبول کرنے کے بعد، ابھی پچھلی باتیں نہیں ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم سچی؟ فرمایا بالکل. تو فرمایا ہم چھپ کر کیوں بات کریں، آئے میدان میں چلتے ہیں. تو اس وقت سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے کیوں ایک اللہ تعالیٰ سے مانگا. وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی، وہ اقتدار تھا، وہ اختیارات تھے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر جو کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھی، وہ اسلام کی پاسبان بن کر مکے کی گلیوں میں آواز لگا رہی ہے آج کسی نے بیوہ ہونا ہے تو آ جائے، کس نے بچے کو یتیم کرنا ہے تو آ جائے، روک لے جس نے ہمارا ہاتھ روکنا روک لے، ہم سریعام نماز پڑھیں گے، سریعام عبادت کریں گے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینے کے اندر پہلا غزوہ جب ہوا تو غزوہ بدر تھا. تو غزوہ بدر کس کے لیے تھا؟ ریاست کے قیام کے لیے تھا. غزوہ خندق کس لیے تھا؟ غزوہ احد کس لیے تھا؟ غزوہ تبوک کس لیے تھا؟ حنین کس لیے تھا؟ یہ تمام جو غزوات ہے اس کا مقصد آخر کچھ تو تھا. اس کے بعد جہاد کا ایک سلسلہ شروع ہوا، فتوحات اسلامیہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو وہ جو آگے بڑھتے گئے نظام نافذ کرتے گئے، اس نظام کے اندر رشوت کا خاتمہ کیا، اس نظام کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا کیا، اس نظام کو ایسا رائج کیا کہ اغیار عشش کر اٹھے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کاش عمر ہمارے پاس ہوتا، ہم روئے زمین کے اوپر عیسائیت کو عام کر جاتے ہیں یا یہودیت کو عام کر جاتے ہیں، ایک عمر ہمارے پاس ہوتا. لیکن آپ یہ مجھے بتائیے، لیکن ایک بات سنیں، آپ نے ابھی ماشاءاللہ فرمایا کہ اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی غلط نہ کہو، کسی پہ وہ نہیں کہہ رہے، دیکھیں نہیں وہ نہیں، ہم یہاں وہ جملہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نظام، کہ نظام جب ہمارا امپلیمنٹ ہوا تو پھر حساب شروع ہوا. اس نظام کے اندر مسلمان جو کلمہ گو تھے شراب پیتے تھے ان کو سزا ملی، ان کے اندر بددیانتی کرنے والے موجود تھے ان کو سزا ملی، ایٹ دا ٹائم سزا. آج بھی سب کو پتا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، رشوت خور ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کہاں سزا کسی کو دیں گے، جب سزا نہیں دیں گے تو نظام کیسے بہتر ہوگا؟ جب نظام بہتر نہیں ہوگا تو عالم اسلام انگلی کی زد میں رہے گا. دیکھیں جس طرح فوجی کی ڈیوٹی ہے بارڈر پہ ملک کی حفاظت کرنا، پولیس کی ڈیوٹی ہے تھانے میں رہ کے چوروں چکاروں کو پکڑے، تحصیلدار کی ڈیوٹی ہے تحصیل میں، پٹواری کی ڈیوٹی ہے اس کے ایریے میں، محکمہ نہر کے چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ دین کا پانی چوٹ کرے، علماء دین کی ڈیوٹی ہے کہ یہ جو مذہب ہے، جو دین ہے، اس کی تشریح و ترشیحات کریں اور اس کی حفاظت کریں.
لیکن جب اسلامیات کی کتاب سے کلمہ شہادت جو ہے اس کو کٹ دیا جاتا ہے تو میں نے آج تک 10واں دن ہے مجھے وہ خبر پڑے ہوئے، مئی میں وہ کتاب آئی ہے، مجھے کسی عالم دین کا کوئی ایسا بیان نظر نہیں آیا جس میں ان صاحب نے اس اقدام کی ممانعت کی ہو، مذمت کی ہو، لیکن میں نے علماء کو وزیر اعظم اور وزراء کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ جی ایسے تو وہ میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ ایک تو علماء کو مسائل کا شکار کر دیا گیا، اور ایک علماء مخصوص طبقہ جو تھا ان کو، جن کو ہم علماء سو کہتے ہیں، رہبانی علماء نہیں ہیں، ان کو اسٹیٹ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا اور ان کے من مرضی کے کام لے رہے ہیں ان سے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ریاست جب تک ان چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی، قبلہ جو مرضی کرتے رہیں، کرپشن ختم نہیں ہوگی اور اس کی انگلی ہمیشہ مسلمانوں پر اٹھتی رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں جا کر ترازو کو چیک کرتے تھے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باٹ کو دیکھتے تھے، یہ باٹ کتنے وزن کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوریوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھتے تھے کہ اوپر والا مال خشک ہے اور نیچے والا تر ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ جن کی ڈیوٹی ہے ڈرگ انسپیکٹر کی، وہ پیسے لے کر نجائز ڈرگ کو سیل کرانے میں معاملت کر رہا ہے۔ منڈیوں کے اندر جن کی ڈیوٹی ہے وہ جعلی مال، جعلی پھل، جعلی سبزی، گندی سبزی دے کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فوڈ انسپیکٹر جو ہے ہوٹلوں میں جاتا ہے، سور کھلا دیا لوگوں کو، گدے کھلا دیے، حرام مرغیاں کھلا دی، وہ فوڈ انسپیکٹر دستخط کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ یہ ہوٹل بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کون ہوگا یہ؟ کون سا؟ جب تک خوف خدا نہیں لائیں گے تو یہ علماء کا کام تھا، علماء کا کام ہے، لیکن علماء دنیاوی امور کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وہ اپنے فرائض منصبی کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ نہ گھر کے رہے، نہ گھات کے رہے، کراچی کے ایک نہ ہی خدا ملا، نہ ہی خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میں نے کئی کتب کے اندر یہ تحریر لکھی ہے کہ بھئی کم سے کم یا تو رج کے دنیا دار بن جاؤ یا رج کے دین دار بن جاؤ، نہ تم رج کے دنیا دار بن سکے ہو تو نہ رج کے دین دار بن سکے ہو۔ سارا دن لوگوں کے پیچھے جولیاں لے کر گھوم رہے ہو اور نتیجہ آخر میں صفر ہے۔ آپ کی ذات کو تو پروموٹ کیا گیا ہوگا تصویروں کے ذریعے، لیکن کیا آپ کے عمل سے آپ کی مسجد کے مقتدیوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ ان کو انصاف ملا ہے؟ ان کی آواز آپ گورنر صاحب تک پہنچا سکتے ہیں؟ ان کی آواز آپ سی ایم تک پہنچا سکتے ہیں؟ ان کی آواز آپ پی ایم ہاؤس تک پہنچا سکتے ہیں؟ آپ بات کریں گے، آپ کی بات سننے کو کوئی گوارا ہی نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں پہلے سوچتا تھا کہ انگلینڈ کے اندر ہمارے پیر مشائخ جو ہیں، علماء جو ہیں، یا یورپ میں ان کی جائیدادیں ہیں، انگلینڈ میں تو ملین پاؤنڈز اور 75 ملین 70 ملین پاؤنڈ تھے۔ پاکستان کے اندر ایک اور مفتی صاحب فوت ہو گئے ہیں، کراچی سے تھے، ان کے بینک میں 2 ارب 48 کروڑ 2 ارب 48 کروڑ اور پتہ نہیں 74 لاکھ روپے تھے، جو ان کے بیٹوں اور بچیوں کو ابھی وراثت ملنی تھی۔ اس میں وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے چلے گئے، جانشینی سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد ان کی جو دوسری جائیداد تھی وہ ساری ملا کے 5 ارب کی بنتی ہے۔ اور وہ مفتی صاحب کی میں نے تاریخ پڑھی کہ وہ بالکل ایک آج سے کوئی 30-35 سال کہیں دوسری جگہ سے آئے تھے، اور وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اتنے سادہ النفس ہیں، شریف النفس اور سادہ زندگی گزارنے والے مفتی صاحب ہیں، اور انہوں نے مزاربے میں بھی کافی وہ لوگوں کا مسئلہ تھا، اس میں بھی اربوں روپے تکافل کے نام پر، مزاربے کے نام پر، یا اس طرح بے شمار تھی۔ اب دیکھیں نا ان کا تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو جانشینی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے گئے تو پھر وہاں پر کیا ہوا؟ کھینچاتانی ہو رہی ہے، ایک بیٹا کہتا میرا رائٹ ہے، دوسرا کہتا میرا رائٹ ہے، اور مقدمے عدالتوں میں ہو رہے ہیں۔ تو جب ان کے مقدمے عدالتوں میں ہے تو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا نا قرآن و سنت کے مطابق۔ ساری زندگی لوگوں کے یہ فیصلے کرتے رہے، آج اپنے فیصلے کے لیے دوسروں کو یہ اپنا بنا رہی ہے قاضی اور جج۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ جب ہم دین کے ساتھ مجسہ وفا نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہم پر ایسے ظالم مسلط کر دے گا، ایسے ظالم۔ جی اب ہمارا وہ لائٹ جل رہی ہے، تو ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے، اور میں
अपने नाज़रीन और सामईन से अर्ज़ करता हूँ कि डॉक्टर साहब की जो बातें हैं ना, जो मेरे बीच में सवालात होते हैं, वो समझते, आप भी समझें कि वो सवालात मेरी तंज़िया नहीं है। वो सवालात ये हैं कि उलमाए हक़ कौन है, उलमाए सू कौन है, उलमाए हक़ जो है उनका साथ कैसे देना है, उनके साथ अपने कैसे रहना है, उनकी ज़िंदगी देखनी है, उनकी सादगी में। एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े आलम थे। उन्होंने अहले सुन्नत व जमात को, अहले सुन्नत व जमात को एक तकड़ी में ऐसे इकट्ठा किया था। वो बात की बात है कि उसके बाद उसको क्या हुआ, उनको क्या किया गया। उन्होंने 7 सीटें कौमी असम्बली की 1970 के इलेक्शन में जीती थी, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, हाजी हनीफ तैयब, पीर, उसके बाद कराची से ही शातराबुल हक, मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी, मलक अकबर साकी, ये वो लोग थे। अब जब मैं इनके देखूं तो इनका मुझे कहीं असासा नजर नहीं आते, लेकिन बदकिस्मती कि आज हमारे बड़े बड़े, मैं जानता हूँ शेखुल हदीस के बेटे, शेखुल कुरान के बेटे, मैं उनको बड़ा बचपन से जानता हूँ कि मुझे दुख होता है कि ये इसलिए कोई भी उस कलमे के जो मजम्मत नहीं करेगा कि इनको वजीफा मिलता है। तो हम नाज़रीन सामीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है। डॉक्टर साहब से इजाज़त लेने से पहले मैं आप सब से इजाज़त लेता हूँ। इसी प्रोग्राम को हम आगे फिर तवातर करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर आपसे मुखातब होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें सब्सक्राइब करें, अदारा फैज़ान और कुरान को ऑनलाइन देखें, आपकी जो कुतुब हैं उनको देखें। और मैं आपको एक और डॉक्टर साहब से बात करके, हम लोग एक और लुगत है, अगर आपको अरबी में समझ ना आए तो उसको आप, वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। उसका कोई आपने कुछ यानी कोई आपको कोई चीज़ उसकी देनी नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करनी। उस जो वो है, ये जो लुगत है ना, इसको आप देखें, और हम आपको उसको चैनल पे भी दिखा देंगे अगली दफ़ा, और वो ऑनलाइन फ्री में है। आपको अगर इनके किसी अरबी में किसी फिक्रे की समझ ना लगे तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मेहरबानी, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।